बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। 12 अप्रैल की रात 11:30 बजे हैं कनाडा टोरंटो में, और पाकिस्तान में 13 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे। उर्दू ग्लोब टीवी चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है। मैं हूं तौसीफ सैयद। आज के व्लॉग में हम ईरान और अमेरिका के माबैन जो टॉक्स कल हुई, नाकामी से दो चार हुई, उसमें कुछ मुस्बत चीज़ें हुई और कुछ मनफी भी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और हमें अपनी राय से भी नवाजें। हमें कोई भी अहम टॉपिक आप समझते हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए, या आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ हो दुनिया भर के हवाले से, तो हमें शेयर करें, कमेंट्स दें। हम आपके आवाज़ बनेंगे और बिल्कुल गैर जानिबदार तबसरा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज की जो अहम खबरें हैं उसमें पहली खबर ये है कि जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने, उन्होंने दावा किया है कि अगर अमेरिकी हुकूमत अपनी आमराना रविश तर्क करते तो ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम करे और अमेरिका के साथ हम मुआहदा होना मुमकिन हो सकता है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि सदर पज़ेश्कियान जो हैं, रूसी सदर पुतिन के दरमियान एक गुफ्तगू हुई है और उनका ये बयान उस गुफ्तगू के बाद सामने आया है। ईरानी मीडिया में सदर पज़ेश्कियान के हवाले से कहा गया था कि अमेरिका के साथ मुआहदा दस्तरस से बाहर नहीं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हुए क्योंकि ईरान अपने जौहरी अज़ाइम तर्क करने पर आमादा नहीं। और ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और उन्हें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी मज़ाककारों ने, जो मुज़ाकरातकार थे, उन्होंने तकरीबन हर नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ किया, और ताहम ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने से इनकार किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मरतबा और नायब सदर वेंस ने जो सबसे अहम नुक्ता बताया है कि जी ईरान जो है वो किसी सूरत भी अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, और यही सबसे एक अहम शर्त है जो इसराइल को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसराइल को तो और शराइत भी काबिल कबूल नहीं है कि ये किसी सूरत में भी अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी ना रख सकें, एटमी हथियार ना बना सकें। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि ईरान जो है वो चाइना से, वो जिस तरह अमेरिका के पास स्टिंगर मिसाइल होते थे जो उसने एक ज़माने में अफ़गानिस्तान में उस वक्त तालिबान को दिए थे, जो उस वक्त मुजाहिदीन कहलाया करते थे, और उन्होंने सारी गेम चेंज कर दी थी। तो वो उनको ख़तरा है कि जिस गेम चेंजर से हमने रूस को, सोवियत यूनियन को ख़त्म किया था, वो हमारे लिए मुश्किलात ना बन जाए, और चाइना ऐसे हथियार अगर ईरान को देता है तो इसराइल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे ये उनके एयरफोर्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बार बार ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जी मेरा ख्याल है वो वापस आएंगे और वो हमें सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए, और अब नाए हरमस को खुलवाने में हमारी मदद की जो पेशकश की है नेटो ने। उन्होंने कहा कि जी इस ऐलान के फ़ौरन बाद कि अमेरिका इस अहम बहरी गुज़रगाह की नाकाबंदी का मंसूबा बना रहा है, तो नेटो हमें हमारा साथ देने को तैयार है। लेकिन अभी तक नेटो की जानिब से कोई ठोस अ, नुक्ता सामने नहीं आया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका नेटो से बहुत मायूस था, लेकिन अब वो आना चाहते हैं और अब नाए हरमस को खुलवाने में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम इस आबी गुज़रगाह खुलवाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए हम अपनाए और मस को हर कीमत पर खोलेंगे, और उनके बकौल ये रास्ता ज़्यादा देर में नहीं दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। उधर मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान की जानिब से अपनाए हरमस में रुकावट डालने के मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तेल और गैस की तरसील के इस अहम आबी गुज़रगाह को बंद करने या महदूद करने का इख्तियार ईरान के पास न पहले कभी था और न अब है, ये यूएई ने कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले तो वहाँ से जहाज़ गुज़र रहे थे, लेकिन ये मौका फ़राहम किया अमेरिका ने और इसराइल ने, और ईरान को भी बहुत बड़े माली नुकसान का सामना करना पड़ा है।
اور وہ اپنا مالی نقصان جو اقتصادی طور پر معاشی طور پر اسے ہوا ہے وہ اپنا پورا کرنے کے لیے اس کو یہ ایک ہتھیار اس کے ہاتھ آیا ہے، اور یہ قسم کی عالمی اقتصادی شہرگ ہے یہ، بلکہ علاقائی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور امارات نے کہا ہے کہ جی خوراک اور صحت کے تحفظ کے لیے یہ ایران جو ہے براہ راست خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اور ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق ان کے ایک ڈپٹی اسپیکر ہیں حاج بابائی، انہوں نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز ایران کے لیے ریڈ لائن یعنی سرخ لکیر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے اور اس کی فیس ریال میں ادا کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ ابنائے ہرمز جلد کھل جائے گی، اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ کی 2 ڈسٹرائر جنگی جہاز ابنائے ہرمز سے گزرے ہیں، اور یہ کارروائی آبی راستے کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے بڑے مشن کا حصہ ہے۔ تاہم ایران نے ان جہازوں کے گزرنے کی دعوے کی تردید کی ہے۔ اور ادھر فرانس کی ایک ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جنگی جہاز کی ابنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ اور اسلام آباد میں جو ہونے والے مذاکرات میں ایرانی وفد کی سربراہی کرنے والے محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے قبل میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ مذاکرات کے لیے ضروری نیت اور ارادہ موجود ہے، لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کے باعث ہمیں مخالف فریق پر قطعاً بھروسہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بات چیت کے دوران ایرانی وفد میں شامل میرے ساتھیوں نے مختلف تجاویز پیش کی، تاہم مخالف فریق کے اس دور میں ایرانی وفد کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ہمارے منطق اور اصولوں کے متعلق اندازہ ہو گیا ہے کہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور ترجمان ہے ایک اسماعیل بقائی، ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات بد اعتمادی کے ماحول میں شروع ہوئے تھے، اور ایک نشست میں معاہدہ طے پائے جانے کا امکان جو تھا وہ خاصا کم تھا۔ اب 40 روزہ جنگ کے بعد بے اعتمادی اور شکوک و شبہات کے ماحول میں ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ قطر نے بھی، یو اے ای نے بھی، یورپ کے کئی ممالک نے بھی، امریکہ نے بھی، کہ پاکستان نے اپنے طور پر بہت عمدہ کوشش کی اور سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر، تینوں نے ایک باہمی مشورے سے کامیاب سفارتکاری کا ایک نیا باب کھولا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ البتہ جو مخالفین ہوں گے خاص طور پر بھارت میں یا پاکستان میں، وہ لوگ جو پاکستان کی ہر صورت مخالفت کرتے ہیں، وہ اس میں سے بھی نیگیٹو پہلو نکالتے رہیں گے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے خاموشی سے ایک اسٹریٹجک فتح حاصل کی ہے۔ امریکہ اور ایران کو ایک سفارتی مقام پر اکٹھا کرنا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اگر حالات مزید خراب ہوئے خدا نخواستہ، تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جی توانائی کا بحران شدت اختیار کرے گا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، افراط زر اور معاشی عدم استحکام میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ غریب ممالک، ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر پاکستان، بھارت، سری لنکا اور دوسرے ممالک، ایشیا کے ممالک، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل آ جائیں گے، اور وہاں کی عوام کے لیے زندگی برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ توانائی کے بغیر کوئی بھی پروجیکٹ نہیں چل سکتا۔ ہر جگہ تیل اور گیس کی ضرورت ہے، اور اگر امریکہ نے سختی اسی طرح قائم رکھی اور جھکنے کو تیار نہیں ہوا، اور ایران بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوا، تو خطے میں ایک مرتبہ پھر حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مختلف میڈیا کو اشارہ دیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایران سے دو بدو، یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جنگ کے امکانات ابھی باقی ہیں۔ اور امریکی اور اسرائیلی فوج کی جانب سے بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود ایران جو ہے وہ
امریکی مطالبات کے آگے جھکنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ خاص طور پر امریکہ نے بھی کہا اور ایران نے بھی کہا کہ ہم اپنے ایٹمی جو یورینیم ہے افسودگی، اس معاملے پر قطعاً ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور اب اس وقت ایشو ہے ابنائے ہرمز کا، اور ایک ایشو ہے ایران کے ایٹمی پروگرام کا۔ باقی سب چیزیں بعد میں ہیں۔ میرے خیال میں یہ سب سے دو اہم نکات ہیں، جن میں سے ایک نکات پر تو ایران کچھ لچک دکھا سکتا ہے، باقی جو دوسرا نکتہ اس پہ ایران لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ایران کا حق ہے، مگر ایران نے ایک ٹیکنیکی طور پر پچھلے 3 سے 4 دہائیوں میں ایک بڑی غلطی کی ہے۔ وہ یہ کی ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ جب آپ پر اتنی پابندیاں ہیں تو ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے انہوں نے پابندیاں لگائی تھی وہ وجہ تو مکمل کر لیتے۔ ایٹم بم کمپلیٹ مراحل سے گزار کے آپ ایک ایٹمی تجربہ کر سکتے تھے، جیسے انڈیا نے کیا، اس کے بعد مجبوراً پاکستان نے کیا۔ ایران کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے نمبر پہ اپنی ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنا تھا۔ اب تو چونکہ وقت گزر چکا تو اب مستقبل میں انہیں ان دو چیزوں پر توجہ دینی ہوگی، اور ایران اپنے جوہری پروگرام پر خود مختاری چاہتا ہے، اور ابنائے ہرمز پر بھی اپنا اختیار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہی دو وجوہات ہیں جس پر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایران کا اپنا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں ٹرمپ کے پتے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ہے ابنائے ہرمز کا کنٹرول، اور وہ اسے اس وقت اپنی برتری سمجھ رہا ہے۔ مذاکرات اگرچہ بے نتیجہ رہے ہیں، لیکن ایران پر کیا دوبارہ حملے شروع ہوں گے یا نہیں، اس کے امکانات تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں۔ جہاں تک ابنائے ہرمز کا تعلق ہے، جسے ایران نے بند کر رکھا ہے، اس کے ذریعے بحری جہازوں کی آمد رفت کی بحالی کا امکان فی الحال ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور ان مذاکرات کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ سفارت کاری کی ناکامی ہے، اور دونوں ممالک کی ناکامی ہے، اس میں کسی کی جیت نہیں ہے۔ اور پاکستان کی اس میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دونوں فریقین کو پاکستان نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اور 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات ہوئے۔ اور جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو پہلی نشست میں ساری چیزیں تسلیم نہیں کی جاتی، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اور ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے، اس کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، اور ان فوجی جہازوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے، اور پاسداران بحریہ کی اسمارٹ مینجمنٹ میں ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران پیسہ چاہتا ہے، اور سب سے اہم ایران جوہری ہتھیار چاہتا ہے۔ ہم پوری طرح تیار اور مسلح ہیں، اور مناسب وقت پر ہماری فوج ایران میں جو کچھ بچا ہے ختم کر دیں گی۔ یعنی انہوں نے ایک جملہ پھر یہ ایسا کہہ دیا جس سے لوگوں نے یہ تاثر لینا شروع کر دیا ہے کہ یہ پھر جنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ کب جانا چاہ رہے ہیں؟ 5 روز گزر گئے، کیا وہ 10 دن کے بعد جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کریں گے؟ کیا سیز فائر اسی طرح برقرار رہے گا؟ اور یقینی طور پر اس سیز فائر سے زیادہ فائدہ اسرائیل اٹھائے گا، اور اس کو ٹائم ملے گا اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کے لیے، اور ایران کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ایران نے ایک بڑا اہم ریلوے پل جو تباہ کر دیا گیا تھا، اسے بہت مختصر وقت میں دوبارہ قابل استعمال بنا لیا ہے، اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں جی ایران امریکہ ملاقات اچھی رہی، بہت سے نکات پر اتفاق ہوا، چونکہ زیادہ مسئلہ ہے جوہری معاملے کا، اور اسی بات پر اتفاق نہیں ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جی امریکہ کی بہترین بحریہ ابنائے ہرمز سے آنے والے تمام بحری جہازوں کو روکنے کا عمل شروع کر دے گی۔ اب یہ ایک بڑا خطرناک نقطہ ہے، کیونکہ کسی بھی وقت انہوں نے کہا جی ہم ہرمز سے سب کو آنے جانے کی اجازت دینے کی بنیاد پر پہنچ جائیں گے۔ ایران نے ایسا نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہاں بارودی سرنگ ہے جس کے بارے میں ایران کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حالانکہ ایران اس کی تردید کرتا رہا۔ ایران کی جو آئل ریفائننگ کی بحالی کا عمل جاری ہے، اور 2 مہینے میں 80% صلاحیت بحال ہونے کی
امید ہے۔ ایرانی نائب وزیر تیل صادق عظیمی نے کہا ہے کہ حالیہ حملوں میں تباہ ہونے والی آئل ریفائننگ صلاحیت آئندہ 2 ماہ کے دوران 80% تک بحال ہونے کی توقع ہے، اور ریفائنری کا کچھ حصہ تقریباً 10 دن کے اندر دوبارہ کام شروع کر دے گا، اور ملک بھر میں ریفائنریز، ٹرانسمیشن لائنز، آئل ڈپو اور ہوائی جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تنصیبات کو بار بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ ملبہ ہٹانے اور خراب آلات کی تبدیلی کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، جن میں ایک لاوان جزیرہ ہے، اس کی ریفائنری بھی شامل ہے۔ اب اس وقت سب سے اہم چیز ہے کہ جنگ بندی برقرار ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ناکہ بندی کر رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ تیل نہیں بیچ سکے گا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایران اس وقت بہت بری صورتحال میں ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کی پیشگوئی ہے کہ ایرانی واپس آئیں گے، تو وہ یا تو پیشگوئی کرتے ہیں یا کچھ۔ اب ایک امریکی اخبار نے ایک بڑی خطرناک خبر سے چھاپی ہے تو خبر یعنی مختصر سی، لیکن اس نے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ جی مذاکرات میں ناکامی کے بعد ٹرمپ نے ایران پر محدود فضائی حملوں پر غور شروع کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ اور ان کے مشیر ایران پر محدود حملے دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر غور کر رہے ہیں، اور اس اقدام کو امن مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنے کے طریقہ کار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک پریشان کن خبر ہے، لیکن آبلائے ہرمز کی ناکہ بندی کب ہوگی؟ امریکی جو کام ہے، جو سینٹرل کمانڈ ہے ان کی، اس نے ٹرمپ کے اعلان کے مطابق آبلائے ہرمز کی ناکہ بندی کے وقت کا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے 13 اپریل کی صبح، یعنی سوموار کی صبح ایسٹرن ٹائم کے مطابق، بندرگاہوں میں داخل ہونے اور نکلنے والے تمام سمندری ٹریفک کی ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے آبلائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع ہوگی، اور ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے امریکی بحری جو فورسز ہیں آبلائے ہرمز سے آنے والے تمام بحری جہازوں کو فوراً روکنا شروع کر دیں گی، اور بچھائی جانے والی بارندی سرنگیں بھی صاف کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے۔ تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ایران نے وہاں سے گزرنے والے یا تو امریکی بحریہ یا جہازوں پہ کوئی ایک بھی معمولی سی غلطی کی یا حملہ کیا، تو دوبارہ معاملات 0 پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے۔ برطانیہ نے البتہ کہہ دیا کہ ہم ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوں گے، اور کئی اور ممالک نے بھی کہا ہے۔ اور چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں 18 اپریل سے حج پروازوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں وہ 18 اپریل سے پاکستان سے فلائٹ ان کا شیڈول ہو گیا ہے، اور 4 ایئر لائنز کی 101 پروازیں پری حج فلائٹ شیڈول میں شامل ہیں۔ اس میں پی آئی اے کی پروازیں ہیں، سعودی ایئر ہے، ایئر بلو ہے، اور ایئر سیال ہے۔ اس کے ساتھ ہی توصیف سید کو اجازت دیں۔ آج کا ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل آپ کو اور ڈیٹیل دیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس ضرور دیں۔ اردو گلوب ٹی وی، اور ہم آپ سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کو باخبر رکھیں گے ایکسکلوزیو نیوز سے، بیلنس تجزیے سے، اور اہم خبروں سے۔ اللہ حافظ۔